देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल यकीनी तौर पे एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी है। एक ऐसा चैलेंज जिसके लिए शायद निगरान हुकूमत किसी तौर पर तैयार नहीं थी। ये कहा जाए कि निगरान हुकूमत एक गलत वक्त पे आई है तो ये भी गलत ना होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान को इस माशी दलदल से निकालने के लिए कोई मौजा दरकार होगा? तो ये बात जरूर कही जा सकती है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस में घिरा हुआ नजर आता है। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो आटा, दाल, चीनी, गैस, बिजली, पानी, पेट्रोल सब नायाब नजर आता है और सब की कीमतें आसमान से बातें करती नजर आती हैं। ऐसे माहौल में आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि आज पाकिस्तान मुख्तलिफ ताजिर बिरादरी एहतजाज कर रही है और शट डाउन कर रही है। इसके असरात पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या पड़ेंगे? यकीनी तौर पे इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बिल्कुल ठीक नहीं। इस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ साहब की जो गवर्नमेंट है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो सर जोड़ के बैठी है कि किसी तौर पे इस माशी चैलेंजेस से निकाला जा सके अवाम को। लेकिन क्या केयरटेकर सेटअप के पास, एक निगरान हुकूमत के पास इतने इख्तियारात और इतना वक्त होता है कि वो ये सारे काम कर सके? फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई थी, एक रिव्यू अपील दायर की गई थी जिसमें 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से मामले को उठाया गया था, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि 90 रोज की आईनी मुद्दत को किसी तौर पे पामाल नहीं किया जा सकता। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की सियासत किस रुख बढ़ेगी? आज इस सवाल से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा रजा शाह साहब। उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी बतौर अपोजिशन क्या किरदार अदा करने जा रही है और 2 तारीख को जो स्ट्राइक की कॉल दी जा रही है, इसके बाद जमात इस्लामी का अगला लाएमल क्या होगा? रजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, आपने खुद ही जो बात शुरू की कि 16 माह पहले पेट्रोल जो था वो 150 का लीटर था, आज वो 293 रुपए है। डीजल भी 150 रुपए लीटर था, आज वो 300 की हद पे पहुंच चुका है। अच्छा, आटा 55 रुपए किलो था जो बेसिक नेसेसिटी है, आज आटा 140 और 50 रुपए किलो है। जो खाने का तेल था वो 360 रुपए 350 रुपए किलो था, जो आज 500 रुपए प्लस 600 रुपए तक किलो तक उसका रेट पहुंचा है। और दाल, कोई दाल ऐसी नहीं है जो 500 रुपए से कम हो। और आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में एक आम जो फैक्ट्री वर्कर है जो जिसकी तनख्वाह 20, 25, 30 हजार रुपए है, तो वो खुदकशी करने पे मजबूर नहीं होगा? वो अपने बच्चों की फीस देगा, वो ग्रोसरी खरीदेगा, वो बिजली का बिल देगा, वो गैस का बिल देगा, वो जिंदा कैसे रहेगा? सही। मैं समझता हूं कि ये 16 माह में और आज जो ये 16 माह की जो हुकूमत थी, आज जो निगरान गवर्नमेंट है, वो भी उसकी सर्वाइवल है। आप देखें, इन्होंने अपने पहले वीक में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें 20 रुपए पर लीटर इजाफा कर दिया। आए रोज बिजली के बिलों में 4.5 पे 5 रुपए यूनिट की इंक्रीज कर रहे हैं। और जिस शख्स का बिल 10,000 रुपए आता था, उसका 18,000 और 20,000 रुपए डबल हो गया। अगर किसी का बिल 10,000 आ रहा है तो उसमें बिजली तो वो जला रहा है 3,3500 की, 4,000 की जला रहा है, बाकी तो उसमें टैक्सीज है। देखे ना, जो हमारी एलीट है, रूलिंग एलीट है, अगर उन्हें पेट्रोल फ्री मिल रहा है, उन्हें बिजली फ्री मिल रही है, उन्हें यूनिट्स फ्री मिल रहे हैं, तो ये सारा बोझ आपने गरीब आदमी के गले में डाल दिया, तो गरीब आदमी जिंदा कैसे रहेगा? लेकिन रजा साहब जरा ये समझाइए ना कि ये जो बिगाड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, या ये 16 माह की जो कारकर्दगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें बेशतर सियासी जमातें उसका हिस्सा थी, इसके साथ इसके सियाह सफेद की मालिक थी। उस वक्त किसी ने कोई आवाज ना उठाई, उस वक्त तो सारे खामोश तमाशाई बने रहे, उस वक्त तो असेंबलियों में अपने मनमाने बिलों की तरामीम करते रहे, अपने नैब के केसेस को छुपाते रहे। उस वक्त तो कुछ ना हुआ, उस वक्त तो कोई कुछ ना बोला। देखें जी, जो 16 माह की हुकूमत थी ना जी, 16 माह की हुकूमत ने यह किया है कि उन पे जो नैब के और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो केसेस से इल्तवा में थे, उन तमाम को खत्म किया। आप मुझे बताएं कि उन्होंने अवाम की रिलीफ के लिए इस मुल्क में बसने वाला एक जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसके मसाइल को हल करने के लिए उन्होंने क्या काम किया? देखिए ना, सवाल तो ये पैदा होता है। और इन 16 महीनों में उन्होंने अपने जो कागज है उनको सफेद किया है। अवाम के गले में तो उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, देखे ना, हर रोज एक पिंडी जैसा शहर है, ये ट्विन सिटी है इस्लामाबाद के, आप बिल्कुल साथ बैठे हैं, रोज यहाँ पे
بے شمار وارداتیں ہو رہی ہیں, کوئی ڈکیتی کی ہو رہی ہے, چوری کی ہو رہی ہے, کراچی میں بہت بڑا شہر ہے, وہاں پہ دیکھ لیں. اور پھر دوسری طرف یہ گورنمنٹ جو پچھلی 16 ماہ کی تھی اور جو آج ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈسٹریلائزیشن کریں گے, ہم یہاں پہ جو ہے نا صنعت کاری کو فروغ دیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ جب بجلی کا ایک یونٹ صنعت کار کو 45 اور 50 روپے میں ملے گا تو وہ اس کی تو صنعتیں بند ہونے جا رہی ہیں, پاکستان میں انڈسٹری تو بند ہونے جا رہی ہے. لیکن رضا صاحب اب اس کا حل کیا ہے, مجھے یہ بتائیں نا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہا ہے, تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے. دیکھنا اب 2 تاریخ کو 2 ستمبر کو امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق کی کال پہ ملک کی ایک پہیا جام ہے اور ہڑتال ہے. اور یہ جو پارٹیز مین سٹریم لائن تھی, جو سٹیک ہولڈر ہیں پی ڈی ایم میں جو بیٹھی ہوئی ہیں, انہیں نظر نہیں آ رہا کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, اور اس وقت جماعت اسلامی یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو لوگوں کی دلوں کی آواز ہے اور لوگوں کے لیکن پہیا جام سے کیا حاصل کر سکیں گے رضا صاحب؟ غالباً ابھی اگر میں اگر اس وقت دیکھوں تو شاید سیٹ اپ کی ڈیمانڈ بھی یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ سارے پہیا جام ہو جائے تاکہ ملک کی معیشت سلو ڈاؤن ہو اور جو بچی کچھ کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے. تو مجھے تو نہیں لگتا اس سے کوئی بڑا کوئی فرق پڑے گا. ایک دن کی اسٹرائک ہے, ایک دن کی یہ کال ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ آپ کا جو بڑا طبقہ ہے, جو میں نے پہلے بات کی کہ جو اشرافیہ ہے یار, وہ تو آپ کریں نا, کم از کم اربوں روپے کا پیٹرول وہ جلا رہے ہیں, اربوں روپے کی فری بجلی وہ استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کم از کم ان سے تو یہ چیزیں واپس لیں. اور جو آپ کے ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے گارڈ دیے ہوئے ہیں, ان کو گھر دیے ہوئے ہیں, ان کو بے شمار فیسلٹیز دی ہوئی ہیں. کیوں دی ہوئی ہیں ایک بندے کو جہاں ایک ملک میں ایک شہری کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اس کے اسکول میں تعلیم نہیں ہے, اسپتال میں اس کے لیے علاج دوائی نہیں ہے, کھانے میں اس کے لیے انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نگران گورنمنٹ ہے اس کا یہ کام نہیں ہے, اس کا کام نہیں ہے آئی ایم ایف سے جا کے بات کرنے کا. اس کا یہ کام ہے کہ ود ان 90 days جو ہمارا آئین کہتا ہے, جو دستور کہتا ہے اس ملک کا, کہ 90 دن کے اندر انتخاب کرائیں. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کو پاکستان کی عوام منتخب کرتی ہے ان کے حوالے اقتدار کریں. لیکن ایک سوال رضا صاحب, ایک سوال یہاں پہ ہو رہا ہے کہ میں اکثر سیاسی رہنماؤں کو کہتے سنتا ہوں کہ ایسے ماحول میں شاید انتخابات سے بھی کوئی خاطر کا نتائج نہ آ سکے, کوئی کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت برسر اقتدار نہ آ سکے, اور اگر ایسا ہوا تو شاید حالات بہت خراب ہو جائیں, تو پھر غالباً اس سیٹ اپ کو کنٹینیو کرنے دینا چاہیے. اس طرح کے مفروضے تو پیش کیے جاتے ہیں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کو بھی عوام مینڈیٹ دیتی ہے, جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے, اس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوگا, اس کے پاس اختیار ہوگا, تو میں وہی آگے جو جس دلدل میں ملک پھنسا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ سری لنکا جو ڈیفالٹ کر چکا ہے, وہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنی مہنگائی پاکستان میں ہے. ابھی چینی کو دیکھیں, چینی اس وقت 180-90 روپے پر کلو ہے, 70-80 روپے سے یہ انکریز ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں چینی بلک میں تھی, اچھی پیداوار تھی, گنا بہت اچھا پیدا ہوا, ایکسپورٹ کر دی. اب یہ برازیل سے 1 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ کہہ کے امپورٹ کر رہے ہیں کہ ملک میں وافر مقدار میں چینی موجود ہے, پھر بھی امپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, یا ابھی انہوں نے ایکسپورٹ کر دیا نا, چینی باہر چلی گئی ہے, چینی باہر چلی گئی ہے. ابھی کرشنگ سیزن نومبر میں شروع ہوگا, درمیان میں بھی ٹائم ہے. انہیں پہلے چاہیے تھا نا, اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے تو پھر اس کی ایک کوانٹٹی مقرر کرتے ہیں. ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی تھی رضا صاحب؟ وہ غالباً اسحاق ڈار صاحب نے دی تھی. ڈار صاحب نے دی تھی. آپ مجھے بتائیں, آپ کے پاس ڈالرز ہیں کہ آپ امپورٹ کریں گے, ڈالرز کہاں سے لائیں؟ آپ ویٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر 9.5 لاکھ 10 لاکھ ٹن ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں. ہم ویٹ گروئنگ کنٹری ہیں, اس کے باوجود ہم امپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا پالیسیز کو. لیکن یہ کیا ہے, مطلب اچھا سمجھانا رضا صاحب, پہلے یہی چیزوں کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر اسی آئٹم کو, اسی مٹیریل کو مہنگے داموں, دگنے داموں پہ واپس امپورٹ کرتے ہیں. یہ کون سی پالیسیز ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس ڈالرز بھی نہیں ہے. ڈالرز بھی نہیں ہے. اور جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو یہ پھر ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں, جو آتے ہی نہیں ہے. تو رضا صاحب اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ غالباً 1 تاریخ کو آپ جلسہ کر رہے ہیں پنڈی میں. 1 تاریخ کو راول پنڈی میں جو ہے نا ایک یوتھ کنونشن ہو رہا ہے, گرینڈ یوتھ کنونشن, جس میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں. اور 2 تاریخ کو جو انشاءاللہ جو پہیا جام کی کال دی ہوئی ہے, ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے, وہ تو عوام کی آواز ہے نا جی. دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی نہیں بول رہی, نون لیگ نہیں بول رہی, کوئی اور مذہبی سیاسی پارٹی نہیں بول رہی. عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے
کہ لوگ یہ بجلی بل دینے کی وجہ سے فاقے کرنے پہ مجبور ہیں. میں آپ سے غلط بیانی نہیں کرتا, بالکل صحیح کہا, میں خود اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ میں ایک سیکورٹی گارڈ کو جانتا ہوں, اس نے مجھے فون کیا, اس نے کہا جی میرا پچھلے مہینے کا بل 16,000 پہلے 8,000 آتا تھا, پھر 16 آیا, اس مہینے 24,000 آیا ہے. تو ہم 2 بھائی ہیں, ہم نے 20,000 اکٹھا کیا, 4,000 اگر آپ نے دیا تو ہمارا میٹر مار دیں گے, میں یہاں آ کے خودکشی کروں گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ یہ حال ہو اور آپ فری اے سی چلا رہے ہوں تو جو عام آدمی ہے, غریب. لیکن رضا صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ ابھی تک جو میری پاس اطلاعات ہیں کہ غالباً موجودہ گورنمنٹ کے انتظامیہ کی جانب سے آپ کو نہ جلسے کی اجازت دی گئی ہے, نہ ہی اسٹرائک کے لیے کوئی اجازت دی گئی ہے, کوئی ایسا وینیو دیا گیا ہے. میں غلط تو نہیں ہوں؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے ہم نے ان سے لیاقت باغ کے متعلق بات ہوئی تھی, آج بھی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, تو وہ انشاءاللہ پروگرام تو ہم کریں گے. حتمی اجازت دے دی گئی ہے آپ کو؟ نہیں, ابھی ہمیں اجازت نہیں. لیکن کیوں نہیں دی گئی؟ مطلب کوئی وجوہات دی گئی ہوں گی؟ اب پاکستان میں اب تو نگراں گورنمنٹ ہے, اب تو یہ والے معاملات نہیں ہونے چاہیے. جو نگران گورنمنٹ ہے اس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے. اگر جمہوری پروسیس نہیں ہوگا, دیکھیں نا لیاقت باغ میں لکی ایرانی سرکس تو لگ سکتی ہے پچھلے ہفتے, اس پہ تو پابندی نہیں تھی, لیکن جماعت اسلامی اپنا کوئی اجتماع, جماعت اسلامی یوتھ کوئی اپنا اجتماع کرنے جاتی ہے, تو آج تک 17 اگست کے ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک ہمیں اس کو الاؤ نہیں ہوا. لیکن ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ لاکھوں لوگوں کا ہم نے پروگرام. لیکن رضا صاحب میرا سوال پھر یہی ہے کہ اگر ایسے ماحول میں آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی, تو یہ تو خود اس سسٹم کے اوپر ایک بڑا سوال ہے کہ پنڈی جیسی جگہ پہ جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی پہلا جلسہ نہیں ہو رہا, لیاقت باغ میں جلسوں کی ایک بڑی تاریخ ہے, صرف وہاں پہ اگر آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی, تو یہ تو اب جو ارباب بست کشاد ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ آئی الیکشن کرانے کے لیے, تو اس کو تو فوراً یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو دوسری بجائے اس کے آپ اس میں ہنڈرنس پیدا کریں, اس میں رکاوٹ پیدا کریں, تو پروگرام تو ہوگا انشاءاللہ. لیکن رضا صاحب آپ کو لگتا ہے اس گورنمنٹ کے پاس ایز سچ کوئی آپشنز باقی ہیں جس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلے 2-4 ماہ میں صورتحال کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈالر غالباً 2 ہفتے کے اندر 12 سے 13 روپے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اس وقت آج جو ڈالر کا انٹر بینک چینج ہے نا جی, ریٹ جو ہے وہ 304 روپے 60 پیسے جی, ٹھیک ہے, اور جو سود ہے اس میں بھی انہوں نے 2-3% اور اضافہ کر. تو اگر دیکھیں ڈالر تو بالکل کنٹرول میں نہیں آ رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو الیکشن اپنے ٹائم پہ کرا کے اس کام میں سے نکل جانا چاہیے. اگر آج انوار اللہ کاکر صاحب جس وقت کافی اجلاس کریں, میٹنگز کر رہے ہیں, آج اگر وہ یہ اناؤنس کر دیں کہ 3 مہینے کے اندر یا 90 دنوں کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے, آپ کو لگتا ہے یہ پریشر کم ہو سکتا ہے اس وقت؟ لیکن اگر یہ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا پبلک کو بھی, پبلک بھی سوچے گی کہ آگے وہ حکومت آئے گی جس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہوگا, اور اسے پتا ہوگا میں نے 5 سال حکومت میں بیٹھا, تو پالیسیز کو آپ کا پی اے خسارے میں جا رہے ہیں, ریلوے خسارے میں جا رہے ہیں, آپ کے تمام ادارے خسارے میں جا رہے ہیں, اور اب ان کو انہیں کاموں پوچھنے کی بات ہو رہی ہے. رضا صاحب غالباً آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں جی اس وقت آپ کی پی آئی اے خسارے میں جا رہی ہے, آپ کی اسٹیل مل خسارے میں جا رہی ہے, آپ کی ریلوے خسارے میں جا رہی ہے, آپ کے تمام ادارے خسارے میں جا رہے ہیں, اور ان کو اونے پونے بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اگر وہ حکومت آ جاتی ہے جس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ان تمام چیزوں کو اوور کم کرے. لیکن رضا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر 2 تاریخ کو آپ جو ہڑتال کی کال دے رہے ہیں اس میں آپ کا مطالبہ یہ ہوگا کہ بجلی کے بلوں کو کم کیا جائے, یا یہ بھی مطالبہ ہوگا کہ 90 دن میں الیکشنز کرا جائے, جس کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کہہ چکی ہے؟ جی یہ ہمارا بالکل, ہمارا جو مین اس میں یہ اسٹانس یہی ہے کہ جو بجلی کے بل ہے وہ ایک آدمی کے طاقت سے باہر نکل گیا. آپ دیکھیں نا ہمارے ہمسایہ ملک ہے انڈیا, وہاں پہ 18 روپے پر یونٹ ہے ہماری کرنسی کے حساب سے, بنگلہ دیش میں 21 روپے ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ 18 اور 21 روپے پر یونٹ ہے بجلی, آپ دے رہے ہیں 67 روپے جو پی کارز میں یوز کرتے ہیں بجلی کو 67 روپیز پر یونٹ آپ کو کاسٹ کرتی ہے, 5 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک. تو پہلے یہ کرتے تھے کہ 100 یونٹ پر ریٹ اور ہوتا تھا, 200 پہ اور ہوتا تھا, 300 پہ اور ہوتا تا, لیکن اس وقت یہ اس طرح کر رہے ہیں کہ جو ہائیسٹ یونٹ جو یوز کرتا ہے 600 پہ جو ریٹ بنتا ہے نا, سارا بل اسی پہ لگا کے بیچتے ہیں. یہ بھی ظلم ہے,
یہ بھی عوام کے ساتھ اور اگر رضا صاحب آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے اور جو اسٹرائک آپ جو کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ کوئی خاطر کا نہیں نکلتا تو پھر اس کے اوپر آگے کا عمل بھی کچھ ہوگا, اس کے اوپر بات کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بجلی کا بل واپس نہ لیے, آج آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں کیا حال ہے. آزاد کشمیر میں لوگوں نے کیا کیا, بجلی وہاں کا جو وابڈا کا محکمہ اس کو کہ اگر آپ یہ بل نہیں دیں گے تو آپ 20 سال سے آپ نے یہاں کھمبے لگائے ہوئے, ہمیں پیسے دیں, یہاں سے کھمبے اتار دیے. دیکھیں ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا. اور ان کو چاہیے کہ جو لائن لاسز ہیں, یہ بجلی جو چوری ہے اس کو ختم کریں. لوگوں کا جو میٹرز ہیں ان سے پیمنٹ پہلے وصول کرنی, جس طرح دنیا میں ہوتا ہے, سے پہلے سسٹم ہو جائے. ہاں جی, پری پیڈ سسٹم ہو جائے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہو گیا رضا صاحب, آپ کا موقف آ گیا. اور یقینی طور پہ جو 2 تاریخ کو جماعت اسلامی ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے, ہڑتال کرنے جا رہی ہے, یقینی طور پہ یہ موجودہ نظام کے لیے ایک بڑا سوال تو ہوگا کہ کیا وہ ان معاملات کو کسی طور پر ٹیکل کرنے کی سکت رکھتی بھی ہے یا نہیں. لیکن یہ بات یہاں پہ کہنا ضروری ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت معیشت جس دہانے پہ آ کھڑی ہوئی ہے وہ کسی بھی طور پہ اچھے مناظر نہیں ہیں. یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پازیٹیوٹی نہیں, بلکہ اگر آپ کسی طرف بھی دیکھیں, کس رخ بھی دیکھیں, تو آپ کو ایک بری خبر نظر آتی ہے. آٹا, دال, چینی, گیس, بجلی, پیٹرول, یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ایک عام آدمی کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں اور اس سے کوئی مستثنا نہیں حاصل کر پاتا. لیکن وہ سارے ہی معاملات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ ایز آف ناؤ گورنمنٹ کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے کہ گورنمنٹ اس کو کیسے ٹیکل کرے. خاص طور پہ جب گورنمنٹ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو, جس کی بنیادی اور اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک میں صاف شفاف انتخابات کرا سکے. اور آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو استدعا تھی اس کو رد کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ الیکشنز 90 دن کی آئینی مدت میں ہوں گے, تو پھر یہاں پہ ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اب کیا نئی حلقہ بندیاں ہوں گی یا 90 دنوں کے اندر الیکشنز کرانا لازم و ملزوم ہوں گے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا توہین عدالت کے مرتکب پائے جائیں گے. اس سوال سے آگے چل کے پروگرام میں بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ذرا تذکرہ کرتے ہیں آج سپریم کورٹ میں ہونے والی کارروائی کی. آج پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو درخواست تھی جس میں الیکشن کمیشن نے ریویو پٹیشن دائر کی تھی کہ جو پنجاب میں انتخابات ہونے تھے 14 مئی کو جو نہ ہو سکے, اس کے بعد آج سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ انتخابی عمل 90 روز میں ہی کرانا ہوگا. آج کی جو عدالتی کارروائی رہی اس نے بات کو ثابت کر دیا کہ جو پنجاب کے انتخابات کو مؤخر کیا گیا تھا وہ کسی بھی طور پر صحیح نہیں تھی. اور اس کے بعد اب ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کتنے عرصے تک سروائیو کر سکتی ہے یا اس کی ڈیوریشن کتنے وقت تک رہے گی. آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے نے موجودہ کیئر ٹیکر نظام کو بھی 90 دن کے اندر بند کر کے رکھ دیا, تو یہ بھی بات غلط نہ ہوگی. اس کے اثرات پاکستان کی سیاست پہ کیسے ہوں گے. آج تحریک انصاف کے وکیلوں کی جانب سے جب پریس کانفرنس کی گئی اس فیصلے کے بعد, تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاست کو دیکھتے ہوئے 90 روز میں انتخابات کرانا لازم و ملزوم ہوں گے, اور اگر یہاں نہ کیا گیا تو اس کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس لیا جائے گا. اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کریں تحریک انصاف کے رہنما جوب سے تعلق رکھتے ہیں نور خان کاکڑ صاحب. ذرا ان سے جانیں گے کہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اس فیصلے کی روشنی میں کیا آپ انتخابی عمل ہوتا ہوا دیکھیں گے یا نہیں, اور اس انتخابات میں تحریک انصاف کس طریقے سے حصہ لے سکے گی جبکہ ان کی تمام تر اعلیٰ قیادت اس وقت مختلف کیسز میں جیلوں میں بند ہے. نور صاحب السلام علیکم. نور صاحب ذرا یہ بتائیے گا جو آج یہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور جو سپریم کورٹ نے آج بڑا دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا, یہ فیصلہ متوقع تھا, اس فیصلے کی توقع کی جا رہی تھی؟ جی منیر بھائی, سپریم کورٹ نے پہلے بھی جب خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی تھی تو اس ٹائم بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا
تھا کہ آپ نے جو ہے 90 روز کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے. پھر آپ کے ملک کا جو ہے سب سے بڑا ادارہ صدر مملکت اس نے بھی آپ کو جو ہے الیکشن کا ڈیٹ دیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہے ہماری عدالتوں کی جو فیصلے اس کو لوگ مانتے نہیں ہے. ہماری ایک الیکشن کمیشن جس میں ایک 22 گریڈ کا آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت جو ہے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. عدالت کے بجائے سپریم کورٹ کے بجائے اس کے فیصلے جو ہے مقدس ہے. تو آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ 90 دن کے اندر جو ہے آپ نے الیکشن کروانا ہے, اس سے بہتر فیصلہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ اس وقت جو ہے آئین جو ہے ہمارے آئین جو ہے وہ خطرے میں ہے. ریاست اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ریاست میں اس پاکستان میں آئین بحال ہو. آئین جو ہے اس کی بحالی کے لیے جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ بہترین ادارہ ہے. وہ ہمیں اب ہر شخص کو جو ہے وہ اپنا دائرہ اختیار وہ جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ آپ کا دائرہ اختیار یہ ہے, آپ نے یہاں تک اپنا کام کروانا ہے. الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا جو 5 سال بعد جو ہے جنرل الیکشن وہ کروانا ہے. بیچ میں اگر کوئی ضمنی الیکشن آئے گا اس کو 90 دن میں کسی بھی صورت اس نے سر انجام دینا ہے. لیکن الیکشن کمیشن ایسا نہیں کر رہا ہے. آج سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں قبول ہے. نور صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آج جو فیصلہ آیا, اب پہلے یہ بات نہیں کی جائے گی کہ پنجاب میں جو 90 روز میں انتخابی عمل ہونا تھا جو نہ ہو سکا اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کی ذمہ داری کا تعین کون کرے گا, اس کو جس انداز سے روکا گیا اس کی کہیں نہ کہیں کوئی تو ذمہ دار ہوگا جس نے اس سارے معاملے کو روکا. سر اس کا ذمہ دار جو ہے نگران حکومت ہے وہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہے, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر ہے, وزیر اعلیٰ ہے, الیکشن کمیشن ہے, اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر جس نے عمل نہیں کیا ہے, جتنے بھی ادارے وہ تمام جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے. ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہے. جو بھی سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانتے وہ میرے خیال میں آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے. اور جس نے آئین کی پامالی کی ہے, آئین کی توہین کی ہے, اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک بحث چلی پڑی ہے کہ پاکستان میں شاید ماضی میں مثال بھی نہیں ملتی کہ ایک شخص کو اگر کسی مقدمے میں قید کیا جائے, اس کو جیل میں ڈالا جائے, وہاں سے اس کی رہائی ہو جائے, اس کے رہائی کے آرڈر آنے سے پہلے اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے, پھر اس مقدمے میں اس کی رہائی اور اس کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے. یہ معاملہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں پہ تحریک انصاف کی تمام تر سینئر قیادت اس وقت یا تو جیلوں میں بند ہے یا تو روح پوش ہے, ایسے ماحول میں اگر انتخابی عمل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کسی طور پہ تیار ہوں گے الیکشنز کے لیے؟ دیکھو منیر بھائی, بات یہ ہے کہ جب سے خان کا گورنمنٹ کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک جو ہے تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہے, اور تحریک انصاف کے خلاف ہر وہ اقدام ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو آئین کے زمرے میں نہیں آتا ہے. ان لوگوں نے آئین ہاتھ میں لیا ہوا ہے, آئین کو ان لوگوں نے صرف کتاب تک محدود کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان تو ایک بہت بڑی لیڈر ہے, امت مسلمہ کا لیڈر ہے. ایک عام ورکر جب ہماری جیل میں ہو اس کا یہ حق ہے کہ جب وہ دوسرے کیس میں وہ نامزد ہو, آپ کو وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی طرف سے یا کسی بھی عدالت کی طرف سے رہائی کا حکم ملے تو آپ نے اس کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں آئین ہے نہیں. اس ملک میں کریں گے کیا نور صاحب, آپ بتائیں اس کے حوالے سے آپ کی جماعت کی کیا کوئی حکمت عملی ہے, کیا کوئی ایسی قیادت ہے جو ان کی غیر موجودگی میں اگر الیکشنز کال ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشنز کے لیے تیار کر سکے؟ جی الحمدللہ ہم 16 مہینے سے اس الیکشن کی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہم محب الوطن پاکستانی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں افراتفری ہو, ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ادارے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے. الیکشن کمیشن اپنا تاریخ دے دے الیکشن کا, جنرل الیکشن کا. ہم میدان میں آئیں گے, عوام فیصلہ کرے گا کہ اس ملک پر حکمرانی کون کرے گا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آج کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بھی اگر الیکشنز 90 دن کے اندر نہ ہو سکے اور یہ الیکشنز کی جو تاریخ ہے 2023 کے بعد 2024 تک چلی جائے اور پھر وہاں پہ کسی مہینے میں کسی چند مہینوں بعد الیکشنز ہو, تو کیا یہ قابل قبول ہوگا آپ لوگوں کو؟
मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ये काबिल कबूल नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जो आइन है, हम आइन से बालातर नहीं है। इमरान खान ने हर वक्त आइन, कानून और अदलिया की कदर की है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पीडीएम हो या जितने भी हमारी कुव्वतें हो, वो आइन और कानून को देखते हुए इस दायरा इख्तियार में हमें 90 दिन में इलेक्शन दे और साथ सपाप इलेक्शन दे। इलेक्शन में जो है हमारे ताकतवर इदारे जो है उसका मुदाखिलत ना हो, साफ सपाप इलेक्शन हो, भला के पीडीएम जीत जाए, हम उनको मुबारकबाद दें। अच्छा, ये जरा बताइएगा नूर साहब, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान की जोब डिस्ट्रिक्ट से है। मुझे इस वक्त बताएंगे इस वक्त बलूचिस्तान में उमूमी क्या माहौल है, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? क्योंकि माजी में एक हुकूमत रही जो तहरीक इंसाफ के साथ रही, फिर वो पीडीएम के साथ भी रही, लेकिन बलूचिस्तान में खा वो आपकी हुकूमत हो चाहे वो पीडीएम की हुकूमत हो, कोई बड़ा तब्दीली नहीं आई, कोई बड़ा काम नहीं हुआ, चाहे वो जाम कमाल साहब हो, चाहे वो इसके बाद जो सीएम रहे वो हो, कहीं पे कोई बड़े पैमाने पे काम होता हुआ नजर नहीं आया। जनाब, बात यह है कि तहरीक इंसाफ के हर वर्कर वो वर्कर है कि वो इमरान खान के सामने भी डट कर खड़े होकर सच्ची बात और ईमानदारी से बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि तहरीक इंसाफ के यहाँ से 7 एमपीए, 3 एमएनए, एक गवर्नर था, कोई काम किसी ने नहीं किया। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान को पहले से हमारे मुल्क में ये लिसानियत की बुनियाद पर जिस तरह सूबे बनी हुई है, पहले तो इन चीजों ने हमें नुकसान दिया था। आज अगर बलूचिस्तान की असेंबली में आप चेक करें तो 10 से 12 नवाब, 10 से 12 सरदार बैठे हुए, जिससे पहले ही हम लोग परेशान थे। अब अगर हमारी सिलेक्शन यहाँ पर हो रही है, बलूचिस्तान में कभी इलेक्शन हुआ नहीं है, अभी जो इलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, उसमें भी मनपसंद चमचों को मनपसंद उनकी भी रिक्वेस्ट करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बलूचिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन करवा दे। बलूचिस्तान की जो प्योर और सच्ची बलूचिस्तान के रहने वाले उनको नुमाइंदगी और ये जो बलूचिस्तान की जो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है, ये निगरान हुकूमत क्या इस वक्त अमली तौर पे कुछ काम करती हुई नजर आ रही? सर, ये निगरान हुकूमत में जाम कमाल का बंदा बैठा हुआ है। इस निगरान हुकूमत में हाउसिंग स्कीम का जो मिनिस्टर है वो पाकी मौली वासिया का भाई बैठा हुआ है। इसमें जो यहाँ पर वजीर थे उसने कजन और भाई को निगरान में बिठा दिया है। समझो वही गवर्नमेंट बैठा हुआ है जो साबिका। मतलब आप कह रहे हैं कि आज भी बलूचिस्तान में असर रसूख चल रहा है, वही लोग हैं, उन्हीं के खानदान के लोग हैं, उसी बिरादरी के एक लोग हैं, और ये मामला कहीं बाहर नहीं गया अभी भी? ये उन लोगों की हुकूमत चल रही है जिसने 2018 में बाप पार्टी यहाँ पर बनाई। ये उन लोगों की हुकूमत चल रही है जिसने पाकिस्तान में इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई। ये उन लोगों की हुकूमत चल रही है बलूचिस्तान में जिसने खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खट्टक की पार्टी बनाई। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बलूचिस्तान को आप बलूचिस्तान के आवाम के हवाले कर दे। आज हमारे मादनियात हमारे इख्तियार में नहीं है, आज हमारे संदक प्रोजेक्ट हमारे इख्तियार में नहीं है, आज हमारी गवादर हमारे इख्तियार में नहीं है, आज हमारी सिपेक हमारे इख्तियार में नहीं है। गवादर जो बलूचिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है, बलूचिस्तान का हिस्सा है, इसके लिए नौजवानों का जो ट्रेनिंग चाइना में हो रहा है, बलूचिस्तान से एक बंदा भी इसमें नहीं है। तो लिहाजा हम इनको कहते हैं कि हमें कब तक आप चौकीदार चौपड़ासी माली रखोगे, हमें भी कभी एक आपका मौकफ आ गया। यकीन तौर पे जो आपने बात कही, इसको एड्रेस होने की जरूरत है, और बलूच कौम बड़ी जबरदस्त कौम है, उसको उसका हक भी देना चाहिए, और उसके लिए हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन नूर साहब, आखिरी सवाल, अब जो ये आपको केसेस नजर आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरान के हवाले से, आपको लगता है कि इन केसेस में कोई जल्द कोई अच्छी खबर आप लोग के लिए आ सकती है? क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनके हवाले से ये इतलात है कि उनके ऊपर बहुत से मुकदमात हैं, और अगर एक आध मुकदमे में अगर उनकी और रिहाई हो भी जाती है तो किसी और मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर उसमें भी होगी तो फिर किसी और में गिरफ्तार हो सकता है। तो गालिबन एक वक्त दरकार होगा ये सारे मामला को क्लियर होने के लिए। मुनीर भाई, बात यह कि हम आइन और कानून के दायरे में होते हुए हम अदलिया की कदर करते हैं। हम तमाम केसेस फेस करना चाहते हैं, चाहे इमरान खान हो या हमारी पार्टी की कोई भी वर्कर हो। मैं खुद एफआईआर शुदा हूँ, मैं खुद अदालत को पेश कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी केस को पेश कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि हम अपने तमाम केसेस 200 है या 150 है, सब केसेस इमरान खान जो है वो पेश करेंगे। लेकिन ये है कि अदलिया दबाव से बाहर आ जाए, अदलिया खुद मुख्तियार हो, वो हक और सच के फैसले दे दे। इंशाल्लाह ये इमरान खान पर जितनी भी केसेस है, तमाम झूठे मुकदमात है, इंशाल्लाह जल्द खत्म हो के इमरान खान बाहर आएगा और आवाम में होगा। इंशाल्लाह अगले 10 साल के लिए
ٹھیک ہو گیا نور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کا موقف کا شکریہ۔ یہ بات یقین طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف میں اس بات کی بے چینی ضرور پائی جاتی ہے کہ خواہ وہ انتخابی عمل 90 روز کے اندر ہو جائے یا اس کے بعد ہو، لیکن جب تک تحریک انصاف کی تمام سینئر لیڈرشپ پوری طور پہ آزاد نہیں ہوتی، با اختیار نہیں ہوتی، تو ایسے ماحول میں شاید تحریک انصاف کا کسی بھی حصے کے اندر الیکشنز کو لڑنا، اس میں کامیابی حاصل کرنا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ لیکن آج کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی ملک کی معاشی حالات ایک بڑا چیلنج ہیں، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمام تر اس نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے جس کو رائج کیا جا رہا ہے، جو مسلط کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسا نظام جس کے اوپر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ IMF کا نظام ہے، IMF کا ڈکٹیٹڈ نظام ہے، اور IMF کے حوالے سے پاکستان میں جو پاکستان کی قوم کا ایک عمومی تاثر ہے وہ کوئی زیادہ مثبت نہیں ہے۔ اگر IMF کے حوالے سے معاملات کو چلانا ہے اور معاملات کو آگے لے کے بڑھنا ہوگا تو اس میں یقینی طور پہ عوام کو بھی اتنا ہی با اختیار بنانا ہوگا، اور اگر یہ کام نہ ہوا تو پھر یقینی طور پہ عوام اس تمام صورتحال میں حکمرانوں کی شانہ بشانہ نہیں ہوں گے، اور پھر جو فیصلے ہوں گے وہ یک طرفہ ہوں گے، وہ امپوز کیے جائیں گے، اور جب فیصلے امپوز کیے جاتے ہیں تو وہ اچھے نتائج نہیں دیتے، اور اس کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مختلف سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پہ احتجاج کر رہے ہیں، ہر چیز اس وقت ناپید نظر آتی ہے، ہر معاملے کے اوپر مشکلات نظر آتی ہے، مشینری ٹیکنیکلی کہیں پہ موجود نہیں۔ اور آخر میں جاتے جاتے ایک اور افسوسناک واقعہ میں شیئر کرتا چلوں کہ کراچی میں بلدیہ کے علاقے میں ایک معصوم بچی ایک اور گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کے باعث اپنی جان گنوا بیٹھی۔ کراچی میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلدیہ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جب خواتین سے بات کی گئی، جب لوگوں سے بات کی گئی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بلدیہ میں اس طرح کے حادثات، اس طرح کے ثانیات معمول بن چکے ہیں۔ گٹر کے ڈھکن کا نہ ہونا نہ جانے کتنی زندگیاں لے چکا ہے، اور یہ میں بات کہیں اور کی نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں اس شہر کراچی کی جو پاکستان کو معاشی طور پہ 70% تک ریونیو دیتا ہے۔ میں اس شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے جو بچوں کی اموات ہے ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ کئی سالوں سے حکومت ہے، اور اگر 2007-8 کے انتخابی عمل کے بعد سے آج بھی پیپلز پارٹی یہاں پہ برسر اقتدار ہے، تو کیا یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ان بچوں کی حفاظت، ان بچوں کی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جاتا؟ کیا اب ہمارے قوم کے بچے بچیاں جو ہماری قوم کا مستقبل ہیں، جو ہمارا فخر ہیں، کیا ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ریاست کے اوپر عائد نہیں ہوتی، جو آج ان گندے گٹروں میں جا کے اپنی زندگی گنوا بیٹھتے ہیں؟ آخر ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس قوم کو اسی کچرے کے اندر مرنے کے لیے چھوڑا جائے گا؟ کیا یہ حکمران پھر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہمارے دروازوں پہ آ کے ہمیں منہ چڑھاتے ہوئے ہم ہی سے ہمارا ووٹ لے کے ہماری بچوں کو ان گٹروں میں ڈالنے کے لیے تیاری کریں گے؟ یہ سوال تو بنتا ہے، اور یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، یہ قلمناک واقعہ ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ دنوں ایک عورت کی جو فوٹیجز آئیں، جو منظر عام پہ جو وہ مناظر آئے، اس نے سب کے دلوں کو دہلا دیا کہ ایک عورت جو کہ اسلام آباد میں غبارے فروخت کر رہی تھی، اس کے غباروں کو ایک شخص آتا ہے اور دھونس دھمکی سے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ محکمانہ کاروائی ہے، محکمانہ غفلت ہے، یا یہ محکمانہ کرپشن ہے؟ اس کا تعین کون کرے گا؟ اور جب ہمارے معاشرے میں اس طرح کی مائیں ہوں گی جو اپنے بچوں کا روزگار کمانے کے لیے سڑکوں پہ نکلتی ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے، تو پھر یہ جو آئیں یہ عرش تک پہنچتی ہیں، اور پھر اس ملک میں جو قحط آتے ہیں، جو بربادی آتی ہے، اس کو آپ اور میں نہیں روک سکتے۔ ان ماؤں کے بددعاؤں کے ساتھ، ان ماؤں کی آہوں کے ساتھ، ان بچوں کی سسکیوں کے ساتھ، بلکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اگر ہم اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہیں تو یقینی طور پہ ہم نہیں بنا سکیں گے۔ ان کا آنسوؤں کے آگے کوئی حکمت عملی، کوئی پالیسی نہیں ٹھہر سکے گی۔ تو پہلے تو یہ دونوں واقعات کو ذرا غور سے دیکھنا ہوگا، اور اگر ہم ان واقعات کے اوپر کوئی کڑا اقدام نہیں لیں گے، پھر ایک زبانی جمع خرچ ہوگی، پھر کراچی کے معاملات کے اوپر میئر کراچی مرتضی وہاب آ کے کہہ دیں گے کہ ہم گٹر کے ڈھکن بنانے کی فیکٹری لگا رہے ہیں، اور اگر پھر اسلام آباد میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ آئی جی اسلام آباد نے ایک نوٹس لے لیا یا وزیر داخلہ نے کوئی نوٹس لے لیا اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہوئی،
تو پھر یہ ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان منی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.